मसीह यस्सु के क़ुद्दूस नाम में आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम और आपको ज़िंदगी का दरिया मॉर्निंग मीटिंग में मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम बिशप इमरान शहज़ाद है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मसीही रूहानी कलीसिया भगत ग्रुप लाहौर पाकिस्तान से है। और आज मैं आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम में से चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ और मेरा ईमान है कि खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली लाएगा। आज का जो हमारा अनवान है वो दिल के बारे में है कि दिल की हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में क्या अफादियत है। और दिल जो है वो खुदा ने हमें अता किया है, जो हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक जागता है, काम करता है। और जब हमारा दिल बंद हो जाता है, जब हमारा दिल काम करना बंद हो जाता है तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। क्योंकि दिल जो है ये सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और लाइलाज है। दिल को मासवाए खुदा के कोई दुनिया का तबीब, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई सर्जन दरियाफ़्त नहीं कर सका और ना ही कर सकेगा। इंसान के बारे में लिखा है कलाम मुक़द्दस में, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा है। कलाम हक में लिखा है कि फ़िक्रमंदी से इंसान का दिल दब जाता है, लेकिन जब वो अच्छी बात सुनता है तो वो खुश होता है। फ़िक्रमंदी इस सूरत में होती है कि जब हम अपने दिल में इब्लीस को जगह दे देते हैं, हम अपने दिल को इब्लीस के लिए खोल देते हैं, तो हमारा दिल जो है फ़िक्रों से भर जाता है। जब इंसान का दिल फ़िक्रमंदी से भर जाता है तो उसकी ज़िंदगी में परेशानियां, मुसीबतें और दुख आने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि इमसाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वो ही है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, यानी हमें अपने दिल की खूब हिफाजत करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बातें इंसान के मुंह से निकलती हैं वो दिल ही से निकलती हैं। हम अगर किसी के लिए दुआए खैर करते हैं तो हम दिल से उसके लिए दुआए खैर करते हैं। अगर हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो भी हम दिल से देते हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो कुछ इंसान के दिल में है वो उसके मुंह पर आता है। अगर हमारे दिल में बदी के मंसूबे होंगे तो ज़रूर है कि वो बदी को हम अपने मुंह से अदा करेंगे और उस बदी के वसीला से हम बरकत हासिल नहीं कर सकेंगे। हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, खुदा के हुक्मों से दूर हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक फैमिली थी, उसमें एक पास्टर साहब गए। उन्होंने, उस फैमिली ने पास्टर साहब को मदऊ किया कि आप हमारे घर आएँ, हम आपके लिए डिनर का एहतमाम किया है। वो पादी साहब गए। जब वो वहाँ पे गए, उन्होंने खाना खाया, दुआ की, तो वो वापस आ गए अपने घर। और कुछ देर के बाद उनको मालूम हुआ कि हमारे घर में तो पैसे पड़े हुए थे, मेज़ के ऊपर पैसे थे। तो उसकी बीवी ने कहा, हो ना हो पादी साहब जो हैं वो पैसे चुरा के ले गए हैं। उन्होंने हमें बताना गवारा नहीं किया। अगर उनको ज़रूरत होती तो वो हमसे मांग लेते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है उन्होंने। कुछ अर्सा गुज़रने के बाद वो दोबारा चर्च, वो फैमिली गई। उन्होंने पादरी साहब को दोबारा अपने घर में बुलाया, मदऊ किया और उन्हें कहा कि पादरी साहब आप
हमारे चर्च घर में ज़रूर आएँ, हमने आपकी दावत की है। पादरी साहब खुशी खुशी उनके घर गए। उन्होंने कहा कि पादरी साहब एक बात है, मादर के साथ हम पूछते हैं कि जब लास्ट टाइम आप हमारे घर आए थे तो हमारे यहाँ पे पैसे पड़े थे, रकम थी, तो आपने वो ली है? उन्होंने कहा जी मैंने देखी है वो रकम। जब आपने वो रकम मेज़ पर रखी थी तो पंखे की हवा से वो पैसे जो थे इधर उधर उड़ रहे थे। मैंने उन पैसों को पकड़ के बाइबल मुक़द्दस में रख दिया है। तो आपने पैसे तो आपके घर में ही हैं। वो फैमिली बहुत परेशान हो गई, उस फैमिली, क्योंकि वो खुदा से दूर थे, उनके दिल जो हैं वो खुदा से दूर थे। जब उन्होंने बाइबल मुक़द्दस को खोला तो ऐसा हुआ कि वो जो पैसे थे उस बाइबल मुक़द्दस में उसी तरह पड़े हुए थे, और उन्होंने पादरी साहब को ब्लेम लगाया, उनको हर्ट किया, उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम तराशी की। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो खादमों को इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आते, उनकी दिल आज़ारी करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे करने से खुदा खुश नहीं होता। खुदा ने इंसान को अपनी हम्दो सताइश के लिए बनाया है, और हम दूसरों की जजमेंट करने लग जाते हैं, जबकि जजमेंट करना, अदालत का इख्तियार जो है वो यीशु के पास है। हमारे पास कोई इख्तियार नहीं कि हम किसी की जजमेंट करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। वो ख्वाह आम इंसान हो, ख्वाह कोई पास्टर हो, ख्वाह कोई बिशप हो, ख्वाह कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, कुल्लुहुम के लिए ये बाइबल मुक़द्दस की आवाज़ है। जो पौलुस रसूल ने क्या खूब कहा कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। जैसा कि लोग आज खुदा को छोड़कर बहुत से दूसरों कामों की तरफ माइल हो गए हैं, जादूगरी की तरफ, बुत परस्ती की तरफ, और उन्हें खुदा को छोड़ दिया है। कलाम हक में लिखा है, तू अपने सारे दिल, इस्तिश्ना की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 6ठी आयत का हम मतालिया करें तो वहाँ पे यूँ लिखा है, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। हम मोहब्बत नहीं रखते, क्योंकि जब हम खादमीन होके एक दूसरे से मोहब्बत का दर्स नहीं देंगे, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखेंगे, तो लोग कैसे जान सकते हैं कि हम मसीह के खादम हैं। आज हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, खींचातानी का दौर है। हम मसीहत को नहीं फैला रहे, हम पैसों की मनादी कर रहे हैं। ऐसा कलाम में नहीं लिखा। कलाम हक में यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम जहाँ भी जाओ अपने लिए किसी चीज़ की फ़िक्रमंदी ना करना, ना अपने साथ रुपए की थैली लेना। बस जहाँ पे तुम जाओगे तुम्हारा इंतज़ाम वहाँ पे करने की कुदरत का इख्तियार मेरे पास है। और एक और मैं वाक़या आपको बताना चाहता हूँ। एक शख्स लाज़र था, वो दिल का गरीब था। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि वे खुदा को देखेंगे। हमें खुदा को देखने के लिए दिल को सख्त करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें गरीब बनने की ज़रूरत है। एक शख्स यीशु के पास आया, उसने कहा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि ज़िंदगी में, अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो जाऊं। यीशु ने उसको कहा कि तू सारे हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा, हाँ, मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इन तमाम बातों पर मैंने अमल किया है, मैंने तमाम कामों को पूरा किया है। यीशु ने कहा, अभी भी तेरे अंदर एक कमी है। अपना सारा कुछ, अपना माल, घर बार, जायदाद बेच के गरीबों में तकसीम कर दे, तो तुझे आसमान पर
بہت بڑا خزانہ ملے گا۔ مگر اس شخص نے اس بات کو ڈینائی کیا، اس بات کو رد کیا، اس نے یسوع کی بات کو نہ مانا، کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ اور امیر شخص جو ہے، اس کی ایک میں کہانی آپ کو بتانے والا ہوں۔ لازر نام ایک شخص تھا جو کہ نسوروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ پھوڑے پھنسیاں تھے۔ وہ ایک امیر شخص کی میز پر لا کے نیچے اس کو بٹھا دیا جاتا، اور کتے جو تھے اس شخص کا نسور چاٹتے۔ کتے اپنی خوراک کا وسیلہ اس لازر سے پورا کرتے، کتے اس کا نسور چاٹتے۔ تو جو امیر تھا اس نے اپنا دل سخت کر لیا۔ اس نے اپنے دل کی سختی کی وجہ سے کبھی لازر پر ترس نہ کھایا، کبھی اس نے لازر کو اچھے کپڑے نہ دیے، کبھی اس نے لازر کو اچھی خوراک نہ دی، کبھی اس شخص نے لازر کے لیے ڈاکٹر کا بندوبست نہ کیا، اس کو دوائی اور اس کا علاج معالجہ اس شخص نے کبھی کروانے کی کوشش نہ کی۔ تو ایسا ہوا کہ لازر مر گیا، اور فرشتوں نے اس کو لے جا کر باپ ابراہیم کی گود میں بٹھا دیا۔ آج کوئی گناہ گار فوت ہوتا ہے، کوئی شراب نوشی کرتا ہوا مر جاتا ہے، تو خدا کے خادمین اس بات کو کہنے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اے باپ، اس کو باپ ابراہیم کی گود میں بٹھا۔ اور اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ باپ ابراہیم کی گود اتنی فالتو نہیں ہے کہ ہر ایک شراب نوشی کرنے والا، غلط کاری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اس میں جا کے بیٹھ سکے۔ اس میں وہی لوگ بیٹھیں گے جنت میں جو خدا سے ڈرتے ہیں، جن کے دل پاک اور صاف ہیں، جن کے دل سے کبھی بدی کے منصوبے نہیں نکلتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بدی جو ہے وہ شریر کا پیچھا کرتی ہے، اور وہ اپنے بستر پر پڑے پڑے شرارت کی تدبیروں کو ایجاد کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے بدنوں سے، ہمارے جسموں سے شرارت کی تدبیریں ایجاد ہوتی ہیں تو ہم خدا سے دوری اختیار کر جاتے ہیں۔ اور لازر جب مرا، اس کے بعد کچھ ٹائم کا عرصہ گزرا تو وہ امیر شخص جو بہت مہین کپڑے پہنتا تھا، اچھی خوراک کھاتا تھا، اس کے بڑے نوکر چاکر تھے، اس شخص نے کبھی لازر کا خیال نہ کیا۔ وہ مر گیا، لازر بھی مر گیا، اور جب وہ مرا تو اس کو باپ ابراہیم کی گود تو نہ ملی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی آسائشیں، بہت سا آرام اس دنیا میں حاصل کر لیا تھا۔ اس کو جہنم میں جگہ ملی۔ اس نے دیکھا کہ یار یہ تو وہی لازر ہے جو میرے میز سے گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے اٹھاتا تھا، اور یہ تو بڑی اچھی جگہ پہ ہے اور میں بری جگہ پہ ہوں۔ اس نے باپ ابراہیم سے التماس کی کہ اے باپ ابراہیم، لازر کو بھیج تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرا جو ہے وہ بگو کے میری زبان کو تر کرے۔ تو باپ ابراہیم نے کہا کہ یاد کر، تو نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے بہت زیادہ آسائشیں، بہت زیادہ آرام حاصل کر لیا، مگر اس غریب نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت پریشانی، بہت دکھ، بہت تکلیفیں، بیماریاں سہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب یہ مرا ہے، یہ مسیح میں مرا ہے، اور تو مسیح میں نہیں مرا، تو اپنی دن دولت کے بلبوتے پر مرا ہے۔ تجھ کو اپنی دن دولت کا مان تھا، غرور تھا، تکبر تھا۔ آج بھی موسٹلی
ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس بہت سا روپیہ پیسہ ہے، مگر وہ اس پیسے کو اپنی ذات کے لیے تصرف میں لاتے ہیں، اس کو دوسروں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ جو ہیں خادمین کو ہی نشانہ بناتے ہیں۔ اگر کوئی خادم کسی کی مدد کر دے تو وہ بھی تنقید کا نشانہ۔ لو جی، خدا نے تو کہا ہے کہ تمہارا ایک ہاتھ دے دوسرے کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے جی۔ اگر خادم کسی کی ہیلپ نہ کریں تو پھر بھی تنقید کا نشانہ۔ خدا را خادموں کو جینے دیں، ان خادموں نے آپ کے جنازے پڑھنے ہیں، ان خادموں نے آپ کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، آپ کے بچے بچیوں کے نکاح ان خادموں نے کرنے ہیں۔ خدا را ان کی عزت کریں، اپنے دل میں سے بدی کے منصوبے جو آپ نے خادمین کے لیے باندھ رکھے ہیں وہ ان کو ختم کریں۔ اگر کوئی خادم گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا اس کو خدا نے دینی ہے، نہ کہ آپ نے۔ تو خدا کے لیے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، حزقیل کی کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی 31ویں آیت۔ کلام حق میں لکھا ہے، ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہ گار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور پاک دل ہمیں کیسے بننا ہے؟ جب اپنے دلوں میں سے مکاری کو نکالیں گے، جب ہم اپنے دلوں میں یسوع کو جگہ دیں گے، کیونکہ یسوع جو ہے وہ پاک ہے۔ یسوع پاک جگہ پر بیٹھنا پسند کرتا ہے، رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر ہمارا دل ناپاک ہوگا، ہمارا دل جو ہے وہ بدی سے بھرا ہوگا تو کبھی خدا اس میں گھر نہیں کرے گا۔ یسوع نے ہمارے ساتھ کتنا خوبصورت وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، تم باپ پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ جنت میں خدا نے راست بازوں کے لیے مکان بنا رکھے ہیں۔ ہمیں یہاں پر سٹرگل کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ہم اپنے گھر بار کی ہمیں بہت فکر ہوتی ہے، مگر جنت میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہ ہوگی۔ وہاں پہ ہم نے فرشتوں کی طرح، فرشتوں کی مانند وہاں پہ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو جب ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں گے تو یقیناً خداوند خدا کی حضوری معموری ہمارے دلوں میں آئے گی۔ جب ہمارے دل پاک ہو جائیں گے، ہمارے دل صاف ہوں گے تو ہمارے دلوں میں سے کسی کے لیے بدی ہرگز نہیں نکلے گی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بدی شریر کا پیچھا کرتی ہے، اور ہمیں شریر نہیں، ہمیں راست باز بننا ہے۔ اس شخص نے جو مر گیا، اس نے کہا کہ اے باپ ابراہیم، لازر کو بھیج کہ میرے بھائیوں کو جا کے تلقین کرے کہ میں بہت دکھ میں ہوں، بہت مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ میرے جو بھائی ہیں مجھ سے زیادہ زور آور ہیں، ظالم ہیں، وہ بھی کسی کی مدد نہیں کرتے۔ آج جس شخص کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ ایک میں آپ کو گواہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص خدا کے خادم کے پاس گیا اور اس شخص نے کہا کہ پادری صاحب میرے لیے دعا کریں کہ میرا جو بزنس ہے بہت زیادہ گھاٹے میں، لاس میں جا رہا ہے۔ تو پادری صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، ایک عمل ہے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس نے خوشی خوشی کہا کہ جی آپ بتائیں، میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ پادری صاحب نے کہا کہ جتنا آپ کا
انکم ہوگی اس کا 10واں حصہ آپ نے خدا کے حضور لانا ہے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ میرے لیے دعا کریں، میں ضرور جو وعدہ میں نے خدا کے ساتھ کیا ہے میں اس کو نبھاؤں گا، اس کو پورا کروں گا۔ تو خدا کے خادم نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ آج اور کل اور پرسوں اور یعنی اس کا کاروبار جو ہے وہ 0 سے 100% تک چلا گیا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس کی جو دسوند تھا، 10واں حصہ اس کا، وہ 20,000 پاؤنڈ بننا شروع ہو گیا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ تو اتنے پیسے کدھر لے کے جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ پیسے جو ہیں وہ چرچ میں دیتا ہوں، پادری صاحب کو دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو 100-200 بس دیا کر، 20,000 بڑی خطیر رقم ہے، بہت زیادہ رقم ہے۔ اس شخص نے کہا، اس نے اپنے دل میں اپنی عورت کی وجہ سے اپنے دل میں چینجنگ کر لی، جو اس نے خدا سے وعدہ کیا اس سے منکر ہونے کی اس نے ٹھان لی، کوشش کر لی کہ میں پھر بھی اس نے کہا کہ میں پادری صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان سے میں بات کروں گا۔ جب عبادت ختم ہوئی اس نے اپنے وہ دے یکی 10واں حصہ 20,000 پاؤنڈ پادری صاحب کو دیے۔ تو اس نے کہا کہ پادری صاحب ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ 20,000 پاؤنڈ دیتے ہوئے مجھے بہت زیادہ پرابلم آتی ہے، بڑی زیادہ رقم ہے، مجھے دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کوئی اس کا ایسا حل کریں کہ میرا 20,000 نہ دینا پڑے، میرے پیسے کم ہو جائیں۔ پادری صاحب نے کہا اپنے دل کو مضبوط کر، تو نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ جتنا میرا حصہ بنے گا میں اتنا خدا کے گھر میں لاؤں گا۔ جب تیرے پاس کچھ نہ تھا تو تب بھی رو رہا تھا، آج خدا کی نعمتیں تیرے پاس ہیں، سب کچھ تیرے پاس ہے، تو آج بھی رو رہا ہے۔ تو ہم تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا بزنس 100% پہ چلا گیا ہے، تیری دے یکی 20,000 پاؤنڈ ہو گئی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا بزنس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ تجھے 20,000 روپیہ دینے میں بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو ہم خدا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بندے کی جو پرابلم ہے، جو اس کو پریشانی ہے، اس کو دور کر، کیونکہ ہم نے تیرے لیے دعا کی، تیری پریشانی تھی کہ تیرا بزنس ٹھیک نہیں چل رہا تھا، اب تیرا بزنس ٹھیک چل رہا ہے، تو نے اپنے دل میں اپنے ایمان کو قائم نہیں رکھا۔ تو ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ میں بھی تیرا بزنس جو ہے وہ 100% سے نیچے آ جائے، تاکہ تیری دے یکی جو ہے وہ میں بھی 2-3 ہزار پاؤنڈ ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں قاری صاحب، ایسی دعا میرے لیے ہرگز نہ کیجیے گا، میرے لیے ایسی دعا کیجیے کہ میرا بزنس جو ہے وہ 40,000 پاؤنڈ تک میں اس کو لے کے جاؤں۔ اس نے اپنے ایمان کو پھر مضبوط کیا۔ آج لوگ ایسے بہن بھائی ہیں خدا کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں جلدی سے کہ ہم خدا کے گھر میں یہ چیز دیں گے، ہم خدا کے گھر میں وہ چیز دیں گے، اس بات سے منکر ہو جاتے ہیں۔ تو خدا بھی جس چیز کا انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے وصول کر لیتا ہے۔ گھر میں کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی مقدمہ آ جائے گا، کوئی بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا، کوئی جھگڑا ہو جائے گا، جو پیسے اس شخص نے خدا سے دینے کا وعدہ کیا ہوگا، جب وہ اس دل میں سے اس ارادے کو ترک کر دے گا تو خدا اس کی سزا اس کو دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں، کوئی بھی 10 روپے کا وعدہ کرتے ہیں، 20 روپے کا کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو پورا کرنے میں تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس میں تاخیر کریں گے تو ہمارے آگے مشکلات آئیں گی، ہماری زندگی میں پریشانیاں آئیں گی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے دل میں
جو خدا سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ہم پورا کریں، تاکہ خدا ہمارے ساتھ ہو، ہماری ضروریات سے خدا واقف ہے۔ چرچ کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا جو خادم ہے 24 گھنٹے آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، اس کا حق ہے کہ آپ اس کو اچھے کپڑے پرووائڈ کریں، اچھی جوتی پرووائڈ کریں۔ اگر وہ اچھی جوتی پہنے گا تو اس میں آپ کی عزت ہے، اچھے کپڑے پہنے گا آپ کی عزت ہے۔ تو آج اس کے میں دیکھ رہا ہوں اس کے برعکس ہے، اگر کوئی خدا کا خادم اچھے کپڑے پہن لے تو جو غلط سوچ رکھنے والے ہیں، جن کے دل جو ہیں وہ بدی سے بھرے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی اپنے دل کے برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ وہ خدا کے خادموں کو ہرٹ کرتے ہیں کہ لو جی پادری صاحب نے تو ساڈے پیسے نہ کپڑے لے لینے، پادری صاحب نے یہ لے لیا وہ لے لیا۔ پادری صاحب کو آپ نے دینا ہے اور اس نے استعمال کرنا ہے۔ مگر یہ خادمین کے لیے بھی دعا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو روپے پیسے دیتا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ وہی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ باقی کا جو آپ کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں ضرور ہے کہ آپ ان سے ان لوگوں کی مدد کریں جو ضرورت مند ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ بھی اپنے آپ کو سوچیں، پرکھیں، جیسا کہ یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہے کہ جو بلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ خدا کے خادم تو خود بلائی کا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بلائی کریں، لوگوں کے لیے اچھائی کریں، چنگیائی کریں۔ اگر خدا کے خادم خود ماڈل نہیں بنیں گے، خود اچھائی نہیں کریں گے، دوسرے لوگوں کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، تو کیسے ہے کہ لوگ ترقی پائیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو بھی مثال سردی کے دن ہوں، سردی کے ایام ہوں، تو خادم کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اس شخص کو جو سردی سے ٹھٹھر رہا ہے، جو سردی سے پریشان ہے، اس کے لیے گرم کپڑے پرووائڈ کرے۔ یہ اسی صورت میں ہوں گے جب آپ لوگ خادم کی ہیلپ کریں گے، خادم کو آپ 10واں حصہ دیں گے، اپنے دل میں اس بات کو رکھیں گے، اپنے دل میں اس بات کی آگاہی رکھیں گے کہ ہم نے خدا کے پیسے جو ہیں وہ خدا کو دینے ہیں۔ جب یسوع مسیح نے کہا ہیکل میں جب انہوں نے ہدیہ جمع کیا تو ایک عورت وہاں پہ آئی جس نے 2 دمڑیاں ہی ڈالی تھیں، تو پھر لوگ اس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ بس اتنے سے پیسے اس عورت نے ڈالے ہیں۔ یسوع مسیح نے وہاں پہ بڑا تھال منگوایا کہ کہا جو بھی خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت نے 2 دمڑیاں وہاں پہ دی ہیں۔ یسوع نے کہا کہ تم لوگوں نے تو اپنے مال کی فراوانی سے ہدیہ ڈالا ہے، مگر اس عورت نے ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے دے دیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یسوع وہاں پہ چندے والی تھیلی میں ہدیے کا بولتے تو اس عورت کا جو لکھا گیا ہے کہ اس عورت نے 2 دمڑیاں ڈالی ہیں، وہ کوئی دیکھ نہ سکتا، کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ یہ 2 دمڑیاں اس بیوہ عورت نے ڈالی ہیں یا کسی اور شخص نے یا کسی عورت نے ڈالی ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں، خدا کے خادمین کی رسپیکٹ کریں۔ اگر آپ خدا کے خادمین کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آپ بے ایمانی کی زندگی نہ گزاریں۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے
کہ میں الفا اور اومیگا، 22 باب کی 12ویں آیت میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ اور جو شخص اپنے جامے کو، اپنے بدن کو، اپنے دل کو نہیں دھوتا، جو اپنے دل سے بدکاری کو نہیں نکالتا، جو خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، خدا کے دیے میں سے چرچ کو نہیں دیتا، خدا کے دیے میں سے چرچ والے اگر کسی کی ہیلپ نہیں کرتے تو وہ خادم بھی خدا کے حکم کی نفی کرتا ہے۔ ہمیں آج اس بات کی اویئرنیس کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ اپنے دل میں جو بات ہم نے ٹھانی ہے اس کے لیے ہم نے ضرور اس کو پورا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم خدا سے کوئی وعدہ کریں کہ ہم خدا کے گھر میں یہ چیز دیں گے، ہم ایسے دیں گے، ہم وہ دیں گے، تو جب وقت آئے تو وہ وعدہ آپ نے خدا کے خادم سے نہیں کیا، وہ وعدہ آپ نے ڈائریکٹ خدا سے کیا ہے، تو خدا اس وعدے کو آپ سے وصول کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس بات کے لیے اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں نے سچائی کو بیان کیا ہے۔ سچائی یہی ہے کہ آپ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں۔ جو وعدے آپ نے خدا کے ساتھ کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے میں دیر نہ کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اسی پاک کلام کے وسیلہ سے برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ ہمارے ساتھ بھائی اسٹیفن ہیں، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ تو ہم اپنی پیاری بہن ارم کے لیے دعا گو ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں گے۔ جو بھی ان کی ڈیوٹی کی پرابلم ہے خدا اس کو ضرور حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ پھر آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کی خوبصورت زندگی کے لیے، زندگی کی نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے۔ آئی خدا میں اپنی پیاری بہن ارم کے لیے جو تیری خون خریدی ہے، آئی خدا جو بھی لوگ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کی ڈیوٹی میں جو بھی پرابلم ہے، جو پریشانی ہے، تیرے یسوع نام میں وہ حل ہو جائے۔ اے خداوند تو اپنے لوگوں کو اٹھاتا اور سنبھالتا ہے۔ اس بیٹی پر تیرا دایاں قوی قدرت اور شفا والا ہاتھ ہمیشہ بلند رہے، اور اس کی ڈیوٹی کے تمام معاملات کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جن افسران بالا کے پاس اس کی ڈیوٹی کا معاملہ ہے ان کے دل، دماغ، جگر، گردوں پر قبضہ کر، تاکہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو تیری بیٹی کے خلاف ہو۔ اے خدا میں منت کرتا ہوں بھائی اسٹیفن کے ساتھ ہونا، ان کے بچوں کو چھونا، مخصوص کرنا، ہر قسم کی وبا سے، بیماری سے، دکھ سے، تکلیف سے بچا کے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ اسی طرح خدا بشپ ندیم صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں اپنی بشپ کونسل کے تمام بشپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں، دن دگنی اور رات چگنی برکتوں سے مالا مال کرنا۔ بھائی فیبن خوشی کے لیے دعا کرتا ہوں، آئی خدا ان کے ساتھ ہونا، ان کے گلے کو چھونا، ہونٹوں کو مخصوص کرنا، تاکہ جو بھی وہ تیری تعظیم کریں وہ آسمان سے تیری طرف سے ہو۔ اے خدا اسی طرح میں کامران کے لیے دعا کرتا ہوں جو مسقط میں ہیں، ان کے ملک میں لاک ڈاؤن کا سمے ہے۔ میرے آسمانی باپ اس کی تمام ضروریات کو اپنے الہی خزانے سے پورا کرنا۔ ہر ایک بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خدا میں منت کرتا ہوں تمام ان بہن بھائیوں کے لیے جو پریشان ہیں، جو دکھی ہیں، جو بے اولاد ہیں۔ میں فرا روم کے لیے دعا کرتا ہوں جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ باپ آسمانی تیرے خزانہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس بہن کو چھو، اس کے بند رحم کو کھول، جس طرح تو نے حنا کو جو بے اولاد تھی، لوگ اس کو بے اولادی کا طعنہ دیتے تھے، ان لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑا۔ اے خدا اسی طرح بہن فرا کو چھو، اس کے ساتھ ہو۔ اے خدا اس کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر۔ میں بھائی پطرس شہزاد کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ USA میں ہے۔ اے خدا منت کرتا ہوں ان کی گاڑی کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو تو حل کرنے میں ان کی مدد اور سہایتا کرنا۔ ان کی پوری فیملی کے چوگرد تیرے پاک فرشتگان کا پہرا اب سے ہمیشہ تک لگا رہے۔ میرے آسمانی باپ جتنی بہن بھائی
फेस बुक पे जिनकी दरख्वास्तें हैं, ऐ खुदा उनको नाम बनाम बरकतों से माला माल कर, ताकि उनके घर में किसी चीज़ की कमी बाकी न रहे। मैं अपने लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए, मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए, पाकिस्तान मसीही रूहानी कलीसिया भगत ग्रुप के लिए, हमारे जितने भी चर्चेज़ हैं, हमारे जितने खादमीन हैं, खादमाएँ हैं, ऐ खुदा डीकन हैं, एल्डर्स हैं, सबके साथ होना, सबकी मदद और सहायता करना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज़ माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। जी मुज़फ़्फ़र चौधरी, खुदावंद आपके साथ हो।